औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेट्रो एजुकेशन गाइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज हम जिस अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है केएन एकेडमी की जानिब से एक नया प्रोग्राम मुतारिफ कराया गया है कि 100% स्कॉलरशिप्स फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो कि सही मानों में डिज़र्व करते हैं कि सही मानों में उनको स्कॉलरशिप फराहम कर दी जाए। उसी हवाले से खलील नैनीताल वाला एकेडमी की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया गया है कि 100% स्कॉलरशिप्स उनको दे दी जाएंगी जो बच्चे ज़हीन हों, जो बच्चे पढ़ सकते हों, कुछ कर सकते हों, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हों, उनके लिए वाज़ेह तौर पर ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। और 100% स्कॉलरशिप्स हैं जो बच्चे और जिन बच्चों के वालिदैन समझते हैं कि उनके बच्चे सही मानों में इस काबिल हैं कि वो टेस्ट क्लियर करने के बाद इस स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप के हुसूल को मुमकिन बना सकते हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम के अंदर वाज़ेह तौर पर अपना हिस्सा डाल सकते हैं, इस टेस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। और जैसा कि ये सवाल पैदा होगा लोगों के दिलों के अंदर कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे किया जाए, तो अब से कुछ देर बाद आपको मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर ही दिखाई दे जाएगा एक लिंक जिसके अंदर आप जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, जिसके बाद आपको टेस्ट के हवाले से जो है वो बुलाया जाएगा। और फिर इस IQ टेस्ट के बाद वाज़ेह तौर पर जो बच्चे पास होंगे उनको 100% स्कॉलरशिप्स खलील नैनीताल वाला एकेडमी की जानिब से फराहम कर दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा इकदाम है उन बच्चों के लिए जो सही मानों में पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं और उनके लिए एक सपोर्ट है वाज़ेह तौर पर कि जी सही मानों में वो अकेले नहीं खड़े हुए हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा इदारा खड़ा हुआ है जो सही मानों में उनके दिमाग की, उनकी एक्सीलेंस की, उनके तमाम तर सूरत हाल की कदर करता है और इसी कदर के नतीजे में स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जा रही हैं। 100% स्कॉलरशिप्स एक बहुत बड़ी बात है और मेट्रो वन न्यूज़ की इंतज़ामिया खलील नैनीताल वाला एकेडमी को इस अहम इकदाम के ऊपर सलाम पेश करती है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं केएन एकेडमी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मुनीज़ा नौशीन साहिबा। बहुत शुक्रिया मुनीज़ा साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मुनीज़ा साहिबा, पहले तो ये बताइएगा इस स्कॉलरशिप के हवाले से वालिदैन वाज़ेह तौर पर मुझसे भी पूछेंगे, हमारी इंतज़ामिया से भी पूछेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपने जिस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को, आपका शुक्रिया अदा करूंगी। और वाकई में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जी हमारे इस शहर के तमाम वालिदैन के लिए जिनके बच्चे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं और अपना नस्बुलैन उन्होंने तालीम को बना के रखा हुआ है। सही। तो हमारे यहाँ ज़ाहिर यूनिवर्सिटी में भी कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं, कुछ कॉलेजेस में भी होती हैं, कुछ स्कूल्स अपने O लेवल्स और A लेवल्स या मैट्रिक के या इंटर के तालिब इल्मों को भी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन स्कूल्स में छोटी क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में, लोअर सेकेंडरी क्लासेस में ये रिवाज नहीं है। तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने और चेयरमैन मिस्टर खलील अहमद नैनीताल वाला ने ये डिसाइड किया ये तमाम वो बच्चे जो शुरू से ही ज़हीन होते हैं और पढ़ाई की तरफ उनका रुझान होता है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। और ये इकदाम उठाया गया, ये कदम लिया गया कि केएन एकेडमी में तमाम बच्चे क्लास 1 से लेकर 9 तक स्कॉलरशिप के ऊपर एडमिशन ले सकते हैं इस स्कॉलरशिप टेस्ट को अचीव करके, और जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो भी इस स्कॉलरशिप टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो जो टॉपर्स होंगे, जो हाई अचीवर्स होंगे इस टेस्ट के बाद, फिर उनको ये स्कॉलरशिप पूरे ईयर के लिए प्रोवाइड की जाएगी और उनसे पूरे ईयर की ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी डे स्कूल की। इसके साथ साथ हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बच्चों के वालिदैन के जहन में ये ना रहे कि वो उस स्कूल तक कैसे पहुंचेंगे, किसी भी किस्म की कोई टेंशन उनके जहन में ना रहे, अलावा इसके कि उनको अपने बच्चों को सपोर्ट करना है उनकी एजुकेशन के लिए और उनको मोटिवेट करना है टुवर्ड्स एजुकेशन, टुवर्ड्स एकेडमिक्स, ताकि वो अपना पूरा का पूरा फोकस लगा सकें, किसी भी किस्म की टेंशन उनके जहन में ना हो और बच्चे एक एप्रिसिएशन के साथ ग्रूम हो सकें, एक मोटिवेशन उनके अंदर हो कि उन्होंने अपनी सलाहियत की बुनियाद पर इतनी ही छोटी उम्र से कुछ करके दिखाया है। सही। अच्छा मुनीसा, एक चीज़ और है कि वालिदैन ये सोचेंगे कि जी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किस तरह किया जा सकता है, या बच्चे जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो यही सोचेंगे कि जी किस तरह हम अप्लाई करेंगे, हमें केएन एकेडमी खुद आना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन जो है वो इस तसव्वुर के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। जी, ऑनलाइन फॉर्म मौजूद है। ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म का लिंक जैसे कि अभी आपने कहा कि आपके स्क्रीन पे भी हाँ जी चलना शुरू हो गया होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑनलाइन जाएं, इस फॉर्म को, इस लिंक को क्लिक करें, फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ पर अपना
اپنے سارے جو بھی ریکوائرمنٹس وہاں پہ فارم کی ہیں اس کو پورا فلفل کیجیے, فارم کو فل کریں, اور پھر کے این اکیڈمی سے ایڈمیشن ٹیوٹر خود فون کر کے اور آپ کو مزید معلومات آگے کی فراہم کریں گے. اچھا, میں چاہوں گا آپ بھی کچھ معلومات اس حوالے سے فراہم کر دیں کہ صحیح معنوں میں ٹیسٹ لیا جائے گا, آئی کیو ٹیسٹ ہوگا, انٹرویو ہوگا, آگے کیا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی ہاں, وہ میں بالکل ابھی ڈسکرائب کرتی ہوں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹیلی فون نمبرز پلیز اپنے کریکٹ ڈالیے, ای میل ایڈریس اپنا کریکٹ ڈالیں, کیونکہ فارمز ہمارے پاس کافی آ رہے ہیں اور جب کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایڈمیشن ٹیم, ایڈمیشن ٹیوٹرز اینڈ ایڈمیشن ٹیم, تو وہ وہاں پہ بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ نمبرز کچھ کریکٹ نہیں ہیں اور ای میل آئی ڈیز کچھ کریکٹ نہیں ہیں. جی ہاں, بالکل اسکول کی طرف سے رابطہ کیا جائے گا اور آپ کو بلایا جائے گا, آپ وزٹ کر کے ایک وہاں پر ایک ایڈمیشن فارم ہے اس کو فل کریں گے, وہیں پر ایڈمیشن ٹیسٹ کی ڈیٹ دے دی جائے گی. ایڈمیشن ٹیسٹ کور سبجیکٹس میں لیا جائے گا, انگلش, میتھ, اردو اینڈ سائنس, اور ایڈمیشن ٹیسٹ کے بعد ظاہر ہے کہ اناؤنسمنٹ ہوگی ایلیجیبلٹی کی, اور اس کے ساتھ ایڈمیشن ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک انٹرویو بھی ہوگا. صحیح. پیرنٹس کا بھی اور اسٹوڈنٹس کا بھی, کہ ان کی ذہانت کے ساتھ ساتھ جو ان کی کوالیفیکیشنز ہیں, جو ان کی اکیڈمک اچیومنٹس ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ وہ والدین اور وہ بچے کتنا زیادہ اس اپارچونیٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کو ویلیو کر رہے ہیں, اور ویلیو ان کی زندگی میں ایجوکیشن کی کتنی ہے. تو ڈیفینیٹلی وی آر گوئنگ ٹو کال دیم فار دا انٹرویو ایز ویل. اچھا منیسا, ایک چیز اور ہے کہ صحیح معنوں میں لوگ سوچتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. اس پروگرام کی کیا بنیاد ہے؟ کیا سوچ کے آپ لوگوں نے یہ پروگرام اناؤنس کیا ہے کہ 100% اسکالرشپس فار برائٹ اسٹوڈنٹس؟ دیکھیے, میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا, کے این اکیڈمی was founded by Mr. Khalil Ahmed Nainitalwala, who is the chairman of Medichem group of companies as well. Exactly. اور ایجوکیشن میں کچھ کرنا اور ایجوکیشن کی فیلڈ کو وہ اپنے لیے ایک عبادت کی طرح سے سمجھتے ہیں, اور اسی بنیاد پہ انہوں نے کے این اکیڈمی کی فاؤنڈیشن کی. کے این اکیڈمی میں آپ آئیں یا جو بھی لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں یا مزید آئیں گے دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ہر چیز اتنی ویل پلانڈ اور اتنی ویل آرگنائز ڈیولپڈ ہوئی ہے, وہاں پر ڈیزائن ہوئی ہے. صحیح. کہ بچوں کی نشو و نما میں اکیڈمکس, اسپورٹس, ایوری تھنگ واٹ ایور دے وانٹ, کانفیڈینس بلڈنگ, ہر طرح کا انفراسٹرکچر وہاں پہ بنا دیا گیا ہے. تو وہی ایک بنیاد ہے ان کا لگن, ان کی لگن, خلیل صاحب کی یہ لگن ٹورڈز ایجوکیشن, کہ پاکستان کے بچے بہترین تعلیم حاصل کریں. تو ساتھ میں وہی جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ بچوں کو اس وقت بہت زیادہ موٹیویٹ کرنا, اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے, کہ وہ اگر اچھے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کے لیے اپریسیشن کے لیے ان کے اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے. اور اس سے بڑی کیا اپریسیشن ہوگی کہ ان سے فیس ہی نہ لی جا رہی ہو, اور وہ ایک پراؤڈ فیل کریں اپنے آپ پر, اپنی ذہانت پر, اور انہیں مزید پڑھائی کا اور مزید پڑھنے کا شوق ڈیولپ ہو ان کے اندر. یہی بیس ہے کہ ہم اور خلیل صاحب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن ڈیولپ ہو, ریفارمز اس کے اندر آئیں, اور ہم اپریشیٹ کریں بچوں کو, کیونکہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, بچے بہت ڈکلائن ہو گئے ہیں, ان کے اکیڈمک اسٹینڈرڈز بہت ڈکلائن ہو گئے, اچھے پڑھنے والے بچے کنفیوژن کا شکار ہیں, تو ان کو اپریشیٹ کرنے کا اس سے بہترین کوئی موقع نہیں ہو سکتا. اچھا منیسا, ایک چیز اور کہ یہ اسکالرشپ کیا آل اوور دی پاکستان ہے یا صرف کراچی یا سندھ کے لیے ہے؟ دیکھیں, اسکالرشپ تو آل اوور دا پاکستان, مطلب جو بھی پڑھانا چاہے آل اوور دا ورلڈ اپنے بچوں کو لائیں اور پڑھائیں, بٹ اٹ از اے ڈے اسکول. ظاہر ہے بچے جس طرح سے آئیں گے صبح انشاءاللہ جب اسکول کھل جائیں گے اور آفٹرنون میں وہ واپس جائیں گے, تو یہ اٹ از اے ڈے اسکول. جو بھی اس کو اویل کرنا چاہے وہ فارم کو فل کریں اور اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیں اسکالرشپ کے اوپر. ہاں, اس کے ساتھ ساتھ کے این اکیڈمی میں ہاسٹل کی فیسلٹی موجود ہے, but that is something different. Boarding and lodging of hostel is different. This scholarship is on the day school. اچھا منیسا, ایک چیز اور کہ صحیح معنوں میں والدین اس بات کو سوچیں گے کہ جی صحیح اسکالرشپ یا صحیح معنوں میں جو آپ لوگ سپورٹ فراہم کر رہے ہیں برائٹ اسٹوڈنٹس کو, وہ صرف پڑھائی کے لحاظ سے ہی ہوگا یا غیر نصابی سرگرمیاں جو کہ کے این کے اندر ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں, ان کے حوالے سے بھی ان کو کوئی سپورٹ فراہم کی جائے؟ بالکل. کے این اکیڈمی کا جو انفراسٹرکچر میں نے آپ کو بتایا اور جو وہاں کی خاص باتیں ہیں, وہاں کے یو ایس پیز ہیں, وہ ہیں ہی وہاں کا اسپورٹس اور ہر طرح کی فزیکل ایجوکیشن کی وہاں پر جو اپارچونیٹیز ہیں, کانفیڈنس بلڈنگ کی جو اپارچونیٹیز ہیں, ریسرچ کی جو اپارچونیٹیز, وہاں پر پورا ریسورس سینٹر بنا کے دی گئی ہیں, ڈیجیٹل لائبریری ویل ڈیزائن وہاں پر موجود ہے. تو اس سب سے بچے فائدہ اٹھائیں گے, بینیفٹ ہوگا ان کو, ہر طرح کا ایکسپوجر ان کو دیا جائے گا. یہ ان کی اکیڈمکس ہی نہیں, پوری ہولسم پرسنالٹی کی گرومنگ کے لیے اسٹیپ اٹھایا گیا.
اچھا منیسا، ایک چیز اور کہ صحیح معنوں میں والدین اس بات کو بھی سوچیں گے کہ جی ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، اور اگر کسی دوسرے شہر سے اپلیکیشن آپ لوگوں کو موصول ہو گئی ہے تو ابھی تک ہاسٹل آپ لوگوں کا آپریشنل ہوا نہیں ہے، تو کس طرح سے مینیج کریں گے اس تمام تر صورتحال کو؟ یہ تو ہم اور آپ سبھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے اور وہ سچویشن آ جائے کہ ہم ہاسٹل کو بھی دوبارہ کھول سکیں. ہم تو پوری طرح سے تمام ایس او پیز کے ساتھ پوری طرح سے تیار ہیں. کے این اکیڈمی 26 ایکڑ زمین پہ بنا ہوا ایک ویل ڈیزائن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے جہاں پر تمام طرح کے ایس او پیز فالو کرنے کی پوری تیاری ہے. صحیح. اور ہم پوری طرح سے تیار بیٹھے ہیں. باقی تو یہ گورنمنٹ کے اوپر ہے اور حالات کے اوپر ہے کہ کب یہ پرمیشنز ملتے ہیں کہ ہم ہاسٹلس کھول سکیں، ساری چیزیں کر سکیں. تو وی آر ریڈی فار دیٹ. باقی تو حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا منیسا، ایک چیز اور کہ صحیح معنوں میں ان حالات کے اندر اسکالرشپس اناؤنس کر دینا، جب اسکولز بہت سارے تو بند ہو چکے ہیں، 15 ستمبر تک کے لیے ایسوسیشنز احتجاج کر رہی ہیں کہ جی 15 ستمبر سے کھول دیں، خدا را کھول دیں. 8 ستمبر کو فیصلہ ہوگا کہ 15 ستمبر کو اسکولز کھلیں گے یا نہیں. اس صورتحال میں اسکالرشپ اناؤنس کر دینا کتنا مشکل ثابت ہوا؟ دیکھیے، ہمارا پورا لرننگ مینجمنٹ سسٹم آن لائن رن کر رہا ہے. صحیح. اور آن لائن ہم بچوں کو پوری طرح سے پورا کریکولم ڈیولپ کرا ہے ہم نے، جو ہم ان کو ڈیلیور کر رہے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس اٹینڈ بھی کر رہے ہیں کلاسز ماشاء اللہ سے، اور ہمارے پیرنٹس بھی ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں. جس طریقے سے ہم نے، آپ نے، سب نے اس نیو نارمل کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا انیشیٹو خلیل احمد نینیتال والا صاحب کے جیسے ہی لوگ لے سکتے ہیں. ہر ایک کے لیے لینا بہت مشکل ہے. اچھا، میں چاہوں گا تھوڑا سا، ظاہر سی بات ہے کہ خلیل نینیتال والا صاحب ایک مشہور شخصیت ہیں، تھوڑا سا ان کا ویژن بتائیے گا کہ تعلیم کے حوالے سے ان کا مستقبل کا ویژن کیا ہے، وہ پاکستان میں اور تعلیم کو کس معیار کا دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، خلیل صاحب نے جب یہ کے این اکیڈمی بنایا، اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ماشاء اللہ سے ان کا پوری دنیا میں جانا آنا، پوری دنیا میں ان کے کام سیٹل ہیں، ساری دنیا کو وہ دیکھتے ہیں. اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ پاکستان کی بنیادیں جب رکھی گئیں انہوں نے یہاں پہ کام شروع کیا، اور میڈیکیم کمپنی کے تھرو انہوں نے پاکستان کا نام ساری دنیا میں ہی روشن کیا. وہ پروڈکٹ جو پاکستان میں ہی بنتی ہے اور پاکستان میں ہی سیل ہوتی ہے اور ایک ریناؤنڈ پروڈکٹ ہے اور پاکستان کے لیے فخر ہے، وہ انہوں نے شروع کی. تو جب یہ ساری چیزیں دیکھنے والا کوئی شخص ہو جو کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ڈیولپ اپنے آپ کو کر رہا ہو اور پاکستان کو ڈیولپ کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہو، تو وہ کیوں نہ یہ سمجھے گا کہ یہاں پہ تعلیم کی کس قدر ضرورت ہے. صحیح. تعلیم کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے پاکستان میں یہ ادارہ بنایا، جو کہ کراچی کا ون آف دا ویری فیو انسٹیٹیوشنز ہیں اگر آپ وہاں پر آ کے دیکھیں، جس میں ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے بچوں کی ہر طرح کی نشو و نما کے لیے، صرف ذہنی ہی نہیں، ہر طرح کی. صحیح. تو وہ چیز بنانا ایک خواب تھا ان کا، وہ ان کا ڈریم تھا کہ ایسا ایک ادارہ بنا دیا جائے جہاں پہ بچے رہیں بھی، تعلیم بھی حاصل کریں اور ایک ایسی پرسنالٹی بن کے نکلیں جو کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں. یہی ان کا ویژن ہے اور جس کو لے کے وہ آج بھی چل رہے ہیں. ان کے ویژن کے حوالے سے ہم ایک ویڈیو میسج دکھانے والے ہیں کہ آیا خلیل نینیتال والا صاحب، جو کہ ایک پاکستان کی مشہور شخصیت ہیں، ہر فیلڈ میں ان کا ایک لوہا منا ہوا ہے، صحیح معنوں میں سکہ چلتا ہے، اور اگر تعلیمی میدان کے حوالے سے بات کر لی جائے تو ان کا ویژن کتنا بڑا ہے آپ خود ہی سن لیجیے. تعلیم ہی دنیا میں مسائل کا حل بتاتی ہے، اور جو قومیں تعلیم کے اوپر توجہ دیتی ہیں وہ ہی ترقی کرتی ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تعلیم کو بہت ہی پسماندگی کی حد تک لے جایا گیا، اور کسی بھی حکومت نے 60-65 سال میں تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دی. البتہ شروع کے 5-10 سال ایسے تھے جب پاکستان بنا تھا تو
تعلیم کی درسگاہیں بہت اچھی ہوا کرتی تھیں اور اس میں اساتذہ بھی بہت اچھے ہوتے تھے. یہی وجہ تھی کہ بچوں کو پڑھنے کا موقع ملا. اور آج جتنا پاکستان کے ترقی یافتہ ممالک میں جتنا بھی حصہ ہے وہ ہمارے بزرگوں کی وجہ سے ہے. نئے تعلیمی نظام نے تو ہمیشہ بچوں کو ماں باپ سے لڑایا اور اساتذہ کو اس طریقے سے کمزور کیا کہ ان کی ویلیوز ختم ہو گئیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تعلیمی ادارہ 2000 میں قائم کیا جس کا نام خلیل نینی تال والا اکیڈمی تھا. اور جو اکیڈمی ہم نے قائم کی تو کین اکیڈمی کے نام سے ملیر میں پہلا کیمپس ہم نے بنایا. آپ کو پتہ ہے کہ ملیر میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ شہر کے اندر بھی ہے اور شہر کے باہر بھی ہے. شہر کے اندر اس لیے کہ ایئرپورٹ اس کے ساتھ لگتا ہے اور پورا ماڈل کالونی بھی اس کے ساتھ ہے. شہر سے باہر یوں ہے کہ باہر اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں ہیں تو ان کا انوائرمنٹ زیادہ تر فارم ہاؤسز کی طرح لگتا ہے. آب و ہوا بھی بالکل فارم ہاؤسز کی تھی. تو اسی وجہ سے ہم نے پہلا بورڈنگ ہاؤس وہاں بنایا جس میں ڈے اسکولنگ ساتھ رکھی تاکہ جو بچے مقامی طور پر پڑھنا چاہتے ہیں وہ صبح آئیں اور شام کو چلے جائیں، اور جو نہیں رہنا چاہتے وہ وہاں پر اکیڈمی میں بورڈنگ ہاؤس میں رہیں گے. اس بورڈنگ ہاؤس کی خوبی یہ تھی کہ اسکول کے حساب سے جتنی بچوں کو ضرورت پیش آ سکتی تھی وہ ہم نے ان کی وہاں تمام خواہشیں پوری کی، جس میں سوئمنگ پول، ہارس رائڈنگ، کرکٹ کا میدان، ہاکی کا میدان، جمنیزیم، اسکیٹنگ، الغرض لائبریری اور تھیٹرز کی بھی فیسلٹیز دی. یہ ساری فیسلٹیز کسی ایک باؤنڈری وال کے اندر جو کہ 25 ایکڑ پہ تھی کہیں نہیں پائی جاتی، اور آج بھی اس کے خوبصورت عمارت اپنا منہ بولتا ثبوت ہے. جو بچہ ایک دفعہ وہاں گیا ہے وہ وہاں کے انوائرمنٹ سے بہت ہی خوش رہا. اور چھوٹے بچوں کے لیے ہم نے زو بھی بنا کے دیا تاکہ بچے یعنی چھوٹے چھوٹے جانور پرندوں سے بھی آشنا ہوں. ساتھ میں ہم نے نرسری بنا کے دی تاکہ نرسری میں بچوں کو پودے بنانے کی تربیت ملے اور وہ آگے جا کر اچھے درخت میں کنورٹ ہو سکیں. یہی وجہ ہے یہ 25 ایکڑ کا پلاٹ اگر آپ دیکھیں گے تو پورے پاکستان میں یکتا پلاٹ نظر آئے گا اکیڈمی کے حساب سے. خلیل نینی تال والا صاحب کا ویژن تعلیمی میدان کے حوالے سے آپ نے جانا، اور صحیح معنوں میں اس پہ کسی کو ابہام تو نہیں ہے کہ خلیل نینی تال والا صاحب کا جو تعلیمی لحاظ سے جو ویژن ہے، جس لحاظ سے وہ پاکستان میں تعلیمی نظام کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ انتہائی وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس مقصد میں کامیاب کرے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. منیزہ نوشین صاحبہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے این اکیڈمی میرے ساتھ موجود ہیں. منیزہ صاحبہ ایک بات بتائیے گا، دیکھیں چلیں ٹھیک ہے اس اسکالرشپ سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنی مشکلات اس پینڈیمک کے دوران پیش آئی ہیں آپ کے ادارے کو؟ دیکھیں میرے ادارے کو کیا، اس پوری فیلڈ کو ہی بے انتہا مشکلات، کیا پوری قوم کو کیا پوری دنیا کو، کیونکہ تعلیم تو معیار ہے، زندگی کا معیار جیسے صحت ہے ویسے دوسری چیز تو ستون اس کا تعلیم ہے. پوری دنیا میں بلینز آف اسٹوڈنٹس آر سٹنگ بیک ایٹ ہوم، اسکولز اسٹوڈنٹس، کالجز کے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، اور یقیناً ہر ایک نے کوشش کری کہ اڈاپٹ کریں. جب بھی انپریڈکٹیبل ایک ظاہر سچویشن ہے، کسی نے سوچا تو کبھی نہیں تھا، امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ زندگی میں کبھی ہم اور آپ، ہماری جنریشن ایسا کوئی وقت دیکھ سکتے ہیں. جب آیا تو سبسٹیٹیوٹس ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو آن لائن ایجوکیشن کو ہی سبسٹیٹیوٹ بنایا. لیکن آج ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہلاتے ہیں، ویل ڈیولپ کنٹریز بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن کے بہت ہی کم
परसेंटेज में कोई बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं, इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स, हर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, हर एज ग्रुप के, हर लेवल के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स और उनके असातिज़ा सब सफ़र कर रहे हैं, बेइंतहा सफ़र कर रहे हैं। और पाकिस्तान में तो हम आप सब जानते ही हैं कि ये सिर्फ एक बात ही है, ऑनलाइन एजुकेशन एक छोटा सा तबका है पेरेंट्स का और कह लें कि स्कूल्स का, जो कि ये डिलीवर कर पा रहे हैं और जो कि इसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं या अपने बच्चों को उससे मुस्तफ़ीद कर पा रहे हैं, बेनिफिट कर पा रहे हैं। देयर आर सेवरल हैज़र्ड्स, बैरियर्स, जिनकी वजह से हमारे मुल्क में तो बिल्कुल ही नाकाम जा रहा है ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम। हम सब दुआगो हैं, वैसे तो पूरी दुनिया में लोग इस वक्त इस एंजाइटी का शिकार हैं कि उनके बच्चे किसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाएं। सही। लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर है कोविड एक ऐसी चीज़ है, कोविड-19, जिसका आपने कभी सोचा ही नहीं था, उसके साथ साथ उसका खौफ भी है। एक डिजीज़ जो एक पैंडमिक जो कि स्प्रेड एक हो रही है ह्यूमन इंटरेक्शन से, जी। और ज़ाहिर है कि जब ह्यूमन की इंटरेक्शन होगी और क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर होगी तो किस हद तक और कौन से वो SOPs होंगे जिन पे अमल करके उसको रोका जा सकेगा, ये जब तक नहीं पता चल सकता, जब तक कि स्कूल्स एक बार खुल ना जाएँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक बार खुल ना जाएँ। जहाँ तक KN अकेडमी का ताल्लुक़ है तो माशाल्लाह हमारे पास एक वाइड स्प्रेडेड हम एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत हमारे पास स्पेस है, बहुत हमारे पास जगह है, हम हज़ारों बच्चों को अकोमोडेट कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। इसीलिए हमने इस वक्त ये स्टेप लिया है कि हम बच्चों को लेकर आएँ, क्योंकि इदारे खुलने के बावजूद भी जब ये स्कूल्स खुल जाएंगे तो हम जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत ही कम स्कूल्स हैं जहाँ पर इतना भी कोई स्पेस हो कि वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के साथ भी बच्चों को बिठा सके, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सके। लेकिन KN अकेडमी में एक अपॉर्चुनिटी है, इसलिए हम चाहेंगे कि पूरे शहर से जो ज़हीन तालिब इल्म हैं वो आएँ, स्टूडेंट्स आगे बढ़ें, उन बेचारों को अपने घरों पे ना बैठा रहना पड़ जाए इस वजह से, क्योंकि जिन स्कूलों के साथ वो मुंसलिक हैं वो उनको वो सहूलियात नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये तमाम फैसिलिटीज़ KN अकेडमी में मौजूद हैं और KN अकेडमी के दरवाजे उन तमाम बच्चों के लिए खुले हुए हैं, उन तमाम पेरेंट्स के लिए खुले हुए हैं जो सही मानों में अपने बच्चों को तालीम दिलाना चाहते हैं। अच्छा मुनीसा, एक चीज़ और कि सही मानों में आपने कहा टेस्ट होगा, तो टेस्ट का क्राइटेरिया थोड़ा सा बताइएगा कि मवाद जो है वो आप लोगों की जानिब से ही फराहम किया जाएगा, कोई सिलेबस वगैरह या कोई ऐसी किताबें जो है वो उनको रिकमेंड की जाएंगी कि जी आप इनमें से जो है वो सही मानों में तैयारी कर सकते हैं, या फिर अचानक सरप्राइज टेस्ट होगा? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले हमने शुरू में कहा था 4 कोर सब्जेक्ट्स में हम टेस्ट ले रहे हैं, इंग्लिश, मैथ, उर्दू और साइंस में। KN अकेडमी एफिलिएटेड है और हम प्रोवाइड कर रहे हैं कैम्ब्रिज की क्वालिफिकेशन। सही। तो कैम्ब्रिज के जो अटेनमेंट टारगेट्स होते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट होने के, वो जर्नलाइज टारगेट्स हैं। उन टारगेट्स को फोकस करते हुए एडमिशन टेस्ट फॉर्मुलेट किया जाता है, टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं। तो वो बच्चे जो कि उसको अचीव कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला और अच्छी परसेंटेज से अचीव कर सकेंगे, उनको ये स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाएगी। और ये कोई अलग से कोई चीज़ नहीं निकाली जा रही है कि ऐसा कोई टेस्ट लिया जाए जो कि शायद बच्चों के लिए अचीव करना कोई बहुत मुश्किल हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। कैम्ब्रिज के जो भी अटेनमेंट टारगेट्स होते हैं या हमारे नेशनल करिकुलम के भी जो अटेनमेंट टारगेट्स हैं टू प्रमोट फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर लेवल, उसी को बेस करके हम ये फॉर्मुलेट कर रहे हैं टेस्ट को। अच्छा मुनीसा, एक चीज़ और कि सही मानों में बच्चों के हवाले से आप कह रही हैं, तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ज़हीन बच्चों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको आगे लाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया जाता। ये अलमिया है पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम का, तो सही मानों में इसको ख़त्म करने के लिए आप लोग जिहाद कर रहे हैं? बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। जिहाद तो जब होगा जब आके इनको पढ़ाना शुरू करेंगे, और ये कोशिश है, एक समझें कि एक सीट डालने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं और हमसे वो बातें सुन के बड़े इम्प्रेस तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है वो कुछ नहीं नज़र आता। लेकिन यहाँ मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये पूरी कौम को मैसेज दे दूँ कि KN अकेडमी पूरी तरह से हम मुतहरिक हैं कि हमें बच्चों को एजुकेशन देनी है, उनको बुलाना है, उनको एक सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, उनको ये अचीवमेंट का एहसास देना है कि अल्लाह ने हम उनको ये सलाहियत दी है जिसको डिलीवर करने के लिए कोई उनके साथ, उनके घर के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ खड़ा हुआ है।
اچھا منیزہ، ایک چیز مجھے جو بہت زیادہ ڈیفرنٹ دکھائی دی کہ صحیح معنوں میں نے یہی سنا ہے کہ اسکالرشپ دی جاتی ہیں اسپورٹس کی بنیاد پہ، اسکالرشپ دی جاتی ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ جو بچے مستحقین ہیں. یہ آئیڈیا آپ لوگوں کے پاس کہاں سے آیا کہ جی بچے جو برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپ دی جائے چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت اگر سب سے زیادہ کوئی پریشان ہے اور انزائٹی کا شکار ہے تو وہ وہی بچے اور ان کے ہی پیرنٹس ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے پڑھائی میں بہت اچھے ہیں، جنہیں آپ کہیں کہ بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں، انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہیں، مگر ان کو موقع نہیں مل رہا ہے. جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے اور ایک پریشانی لاحق ہے کہ کیا وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے. صحیح. ان کو انکریج کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. مینٹل ہیلتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈنٹس کی اور ہماری پوری جنریشن کی اور ہماری پوری سوسائٹی کی بہت امپورٹنس رکھتی ہے. ہم کسی بھی بحث کا شکار ہوں، گورنمنٹ کہے نہیں کھولنا، پرائیویٹ اسکولز کہیں کھولنا ہے، گورنمنٹ اسکول نہ بھی کھولے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ساری چیزیں ایک سائڈ پر ہیں. سب سے بڑی بات ہے مینٹل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ اس وقت ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے ہماری پوری کی پوری قوم کی. اگر یہ بچے اسی طریقے سے بیٹھے رہے اور ان کا کسی نے ساتھ دینے کے لیے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا تو ہم آلریڈی اتنا پیچھے ہیں، بہت پیچھے چلے جائیں گے. تو یہی مشکل کا وقت دیکھتے ہوئے یہ اتنا کڑا اسٹیپ اٹھایا گیا ہے. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کس قدر بحران کا شکار ہیں. ظاہر ہے جب اسکولس نہیں چل رہے ہیں، بہت ہی کم کوئی آپ سمجھے کہ ذمہ دار پیرنٹس ہیں، کوئی 20 سے 25% جو کہ فیسز دے رہے ہیں اور باقی تو فیسز نہیں بھی دے رہے ہیں، تو بحران کا شکار ہے. اس بحران کے وقت میں خلیل صاحب کی طرف سے یہ انیشیٹو لے لینا کہ بحران بھی چل رہا ہے اور آئے ہم فری میں ایجوکیشن دیں ان کو جو کہ واقعی میں ذہانت رکھتے ہیں، تو ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. ایسا کام کرنا بڑے بڑوں کے لیے بہت مشکل ہے، جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بچہ ہے، جو سالہ سال سے سکولز چلا رہے ہیں پاکستان کے اندر. انہوں نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا، ایسا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کیا، کیونکہ ہر کوئی آلریڈی فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے. صحیح. اس فائنینشیل کرائسس میں اگر کوئی سوچے تو کہے گا کہ ایسی حرکت ہی کون کرے گا. صحیح بات ہے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جب دیکھیں گے آپ کہ آپ کی قوم کا کیا حال ہے تو ظاہر ہے ایسا انیشیٹو لینا کسی بہت بڑے دل گردے والے کا ہی کام ہو سکتا ہے. اچھا ایک چیز اور منیزہ کے صحیح معنوں میں آپ کی بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ اس وقت یہ ہے کہ پیرنٹس، ظاہر سی بات ہے ہر طرح کا طبقہ، ہر سوچ کا طبقہ ہمارے پاس موجود ہے، تو پیرنٹس یہ بھی سوچیں گے کہ جی اسکولز کھل نہیں رہے ہیں، آن لائن بچہ تعلیم حاصل کر نہیں پا رہا، ٹیچر اس کو تعلیم فراہم نہیں کر پا رہا، اس صورتحال میں اسکالرشپ اناؤنس کرنا بے وقوفی ہے. تو ان کو تھوڑا سا میسج دے دیں کہ جی صحیح معنوں میں اسکالرشپس اناؤنس کرنا اس دوران ہی ضروری. جی دیکھیں، میں نے آپ کو یہی کہا کہ بچوں کے ساتھ جب سے آپ نے ہماری بہت ساری پہلے کی جنریشن نے یہی دیکھا ہے نا کہ اسکول اور ہوم کی پارٹنرشپ سے ہم آپ سب زندگی میں آگے بڑھے. ہم نے پڑھا لکھا، اپنے آپ کو پہچانا، اپنی ذات کو پہچانا، ہم انسان ہیں. ہمیں یہ پتہ چلا کیسے، ہمارے پیرنٹس نے بتایا، ہمارے استاد نے بتایا، اور یہ دو جگہیں یا دو عمارتیں جسے گھر اور اسکول کہتے ہیں، انہی میں جا کر ہم نے اپنے آپ کو دریافت کیا کہ ہم ہیں کیا. صحیح. تو یہ ایسوسیشن ہر بچے کے لیے بہت ضروری ہے. یقیناً اس وقت بہت ساری چیزیں ذہن میں چل رہی ہیں والدین کے بھی کہ بھئی فیس کیوں دیں، اسکول تو کھل نہیں رہا، اسکول تو جا نہیں رہے. لیکن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہر اسٹوڈنٹ آئسولیٹڈ تو ویسے ہی ہوگا سارے ایسوسیٹڈ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسکولز اس پہ کام کر رہے ہیں. جی. پوری دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، کنیکٹڈ ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی بھی طرح سے پلیٹ فارمز پرووائڈ کریں بچوں کو کہ وہ اتنا زیادہ کوئی اپنے آپ کو بیک فٹ پہ نہ فیل کریں کہ وہ سمجھیں کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی، ان کی تعلیم ختم ہو گئی، ان کا انٹریکشن ختم ہو گیا. جب تک کہ آن لائن اور گورنمنٹ کی اجازت ملنے کے بعد جو بھی ایس او پیز بناتی ہے گورنمنٹ، وہ میں نے آپ کو پھر میں دہراؤں گی، اس کے لیے کے این اکیڈمی تیار ہے. صحیح. ہم ہر طرح سے تیار ہیں، ہم سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنے کو تیار ہیں. یہ 26 ایکڑ کی زمین پہ ہم نے ان بچوں کے لیے تو جگہ بنائی ہے، ہمارے پاس بہت جگہ ہے. ہم اپنے بچوں کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو پیرنٹس ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں. منیزہ صحیح معنوں میں ہماری ابھی آف دی ریکارڈ بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اگر صحیح معنوں میں اسکولز کھلتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال ایسی ہو جائے کہ جی کیسز آ جائیں تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا، کیونکہ بہت سارے اسکولز ایسے ہیں جہاں پر ایس او پیز کو فالو میری نظر میں نہیں کیا جائے گا. تو اس صورتحال میں کیا کریں گے؟ دیکھیے وہ تو بالکل ناممکن ہے. بہت سارے اسکولس تو ایسے ہیں جن کے پاس ایک
فٹ کیا مطلب لگے 120 گز کے مکان میں جو ہے وہ اسکول کھلا ہوا ہے. اس طرح سے ہوتے ہیں, وہ بھی ہماری گورنمنٹ نے اجازت دیا, آج کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے مینٹین کریں گے. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جب تک یہ انیشیٹو نہیں لیا جائے گا, جب تک ہم پہلے سے بیٹھ کے اگر کانسیکوینسز کو ہی خالی دیکھتے رہیں گے اور انیشیٹو نہیں لیں گے, تو وہ چیزیں بھی سامنے نہیں آئیں گی جن کو ہمیں پھر آگے سے اور اڈاپٹ کرنا پڑے گا. چلنا تو ایسے ہی ہے, زندگی تو اسی کے ساتھ گزارنی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ انیشیٹوز تو لینے پڑیں گے. انیشیٹو جب ہی لیے جائیں گے جب ایک دفعہ کھولا جائے گا, کھولا جائے, جس بھی طرح سے کھولا جائے, فیزز میں کھولا جائے, بچوں کو بلایا جائے, انہیں کانفیڈنس دیا جائے, پھر ان کی ٹریننگ کرائی جائے گی. ظاہر ہے گھر میں تو پیرنٹس کرا رہے ہیں, جب وہ اسکول آئیں گے ان کو ایک تھوڑی تھوڑی سی کوانٹٹی میں بلا کر اور ان کی ٹریننگ کی جائے گی کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے سیف اینڈ سیکیور رکھنا ہے, اپنے انٹریکشنز کو کیسے کنٹرول رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں ان کو اسکول میں سکھائی جائیں گی. ہاؤ ایور ہمیں پتہ ہے کہ سارے بازار کھل چکے ہیں, مارکیٹس کھل چکی ہیں, پلے لینڈس کھل چکے ہیں, بچے پلے لینڈس بھی جا رہے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن ظاہر ہے وہ پیرنٹس کیونکہ خود اپنے ساتھ اپنے ہاتھ پکڑ کے بچوں کو لے کر جاتے ہیں, اور اللہ نہ کرے گاڈ فاربڈ اگر ان کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کرتے. یہاں پیرنٹس کو اسکول کے ساتھ پارٹنر بننا پڑے گا, پارٹنر بن کے آنا پڑے گا. اگر اسکول اتنا بڑا انیشیٹو لے رہا ہے, اور کے این اکیڈمی جیسا اسکول جو ان سے فیس بھی نہیں لے رہا, ان بچوں سے جو کہ ذہین بچے ہیں, میں بار بار یہ کہوں گی, اور ان کے ساتھ اتنا کوآپریٹ کر رہا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے باشعور پیرنٹس موجود ہیں, باشعور لوگ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں جو اتنی بڑی اپارچونیٹی سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے اور ہمارے پارٹنر بنیں گے, تاکہ ہم کسی بھی طرح سے اپنی قوم کو آگے لے کے جا سکیں. اچھا منیزہ, ایک چیز اور ہے کہ صحیح معنوں میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اور پیرنٹس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ جو ڈیجیٹل والے معاملات ہیں, کہ ڈیجیٹل پاکستان یا پھر آن لائن ایجوکیشن, اس کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب تو صحیح معنوں میں سوشل میڈیا اتنا زیادہ آگے آ چکا ہے کہ پورے ٹاک شوز چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, لیکن اس کے باوجود بھی تعلیمی میدان کے اندر سوشل میڈیا کا اس اتنے کم عرصے میں استعمال ہونا بہت المیہ ہے پاکستان میں. دیکھیں یہ المیہ تو اب میں نے, جیسے ہم نے شروع میں بھی ڈسکشن میں اپنے یہ ذکر کیا کہ پوری دنیا میں جو اتنی ڈیولپ کنٹریز ہیں, ٹیکنالوجی بیسڈ کنٹریز کہلا رہی ہیں, ان میں بھی ناکام ہو گیا فارمولا آن لائن ٹیچنگ اور آن لائن لرننگ کا. صحیح. تو پاکستان تو آلریڈی بہت پیچھے ہے. ہمارے یہاں تو فیس ٹو فیس ٹیچنگ میں بھی اتنے زیادہ پرابلم ہے اور لرننگ میں اتنے زیادہ فلاز ہیں, تو ہم تو اسی کو ابھی تک کور نہیں کر پائے ہیں. تو ہم آن لائن کو کیسے کرتے ہیں؟ پھر ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے. ہمارے یہاں کوئی مدرس کی جو ہماری ماشاءاللہ سے مائیں ہیں, ان کا کام صرف اور صرف بچوں کو پڑھانا تو نہیں ہوتا. ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے, ہم لوگ ڈفرینٹ نارمز کے لوگ ہیں. گھر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو دیکھنی ہوتی ہیں, بہت ساری اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں. نیوٹرل فیملی سسٹم خالی ہمارے یہاں نہیں ہے, ہم نیوکلیئر فیملی سسٹم ہمارے یہاں نہیں ہے, ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والے لوگ ہیں. بچوں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو خواتین کو پوری کرنی ہوتی ہیں. وہ پورے وقت صرف اور صرف بچوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتی, پھر بھی بیچاری بہت کوشش کر رہی ہیں, لیکن پورا 100% پورا کا پوری ٹائم دینا بچوں کو, تعلیم کو دینا, یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. پوری دنیا میں آسان کام نہیں ہے. ظاہر ہے اسی وجہ سے پرابلمس آ رہی ہیں. پھر ہر بچے کے پاس ضروری نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ موجود ہو, ٹیبلٹ موجود ہو. اب موبائل فون کی اسکرین دے کر ان سے اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے, جو کہ ظاہر بات ہے نہیں اپارچونیٹیز گھروں میں کہ آپ اس کے اوپر کلاس اٹینڈ کریں, تو وہ ناممکن سی بات ہے. وہ والا ایسنس ہی نہیں آ رہا, وہ والی چیز ہی نہیں ہو رہی کہ آپ کہیں کہ ٹیچر تو پوری کوشش کر رہی ہے, بچہ بھی پوری کوشش کر رہا ہے, لیکن یہ گیپ ہے. جب اسکول کے اندر بچہ موجود ہوتا ہے تو بینگ ایجوکیشنسٹ مجھے معلوم ہے کتنی ٹریننگ ٹیچرز کی ہوتی ہے کہ وہ ہر بچے کو 1-on-1 اٹینشن کیسے دیں, اس کی فلاس کو کس طریقے سے وہ ڈائگنوز کریں, ایویلیویٹ کریں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, لرننگ اسکلس کی کمی ہے جس کو سپورٹ کرنا ہے ایز اے ٹیچر کو. تو ظاہر ہے آن لائن یہ ساری چیزیں ہونا ناممکن ہے, پوری دنیا میں ناممکن ہے. اچھا منیزہ, ایک چیز اور کہ صحیح معنوں میں اگر موازنہ کر لیا جائے تو دوسرے ممالک کے اندر جو ہے وہ برائٹ اسٹوڈنٹس کو زیادہ فوقیت دی جا رہی ہے بنسبت پاکستان کے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن کوئی فوقیت نہیں دی جاتی. یہ بھی صحیح ہے. تو پھر برائٹ اسٹوڈنٹس کو کیسے دی جائے گی؟ خیر ایسی بات نہیں ہے. جو بچے اسٹرگلنگ ہوتے ہیں پوری دنیا میں, ان بچوں کو بھی بہت زیادہ سپورٹ دی جاتی ہے.
اور اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹس کو بھی برائٹ بنایا جا سکتا ہے. دنیا میں بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. آٹسٹک بچے آج کہاں سے کہاں دنیا میں پہنچ چکے ہیں. ADHD بچے جو تھے شروع میں ان کو ڈائگنوز کر لیا گیا, ان کی لرننگ ڈیفیکلٹیز کو ڈائگنوز کر لیا گیا اور ان کو سپورٹ کیا گیا, تو وہ دنیا کے بہت بڑے بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی بڑی چیزوں کو آپریٹ کر رہے ہیں کہ ہم آج ان سے جا کے پوری دنیا پوچھتی ہے کہ مسائل کا حل کیا ہے. پوری دنیا کے بڑے بڑے نام ہیں. تو اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹس کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے اور برائٹ کو تو بالکل کرنا چاہیے تاکہ وہ مزید آگے بڑھیں. یہی وجہ ہے کہ آج کے ان اکیڈمی میں اسکالرشپ فار برائٹ اسٹوڈنٹس از بینگ اناؤنسڈ. اچھا منیزہ, آخر میں اسکالرشپ کے حوالے سے ذرا کوئی میسج دے دیجیے گا پیرنٹس کو کہ ان کے جو اب بھی اتنی طویل گفتگو کے بعد بھی کوئی ابہام رہ گیا ہو تو وہ دور ہو جائے. السلام علیکم ڈیئر پیرنٹس. اس پروگرام کے توسط سے میں آپ کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ خلیل نینی والا ایجوکیشن ویلی نے 100% اسکالرشپ کا جو پروگرام انٹروڈیوس کرا ہے آپ کے بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ان کو انکریج کرنے کے لیے کہ وہ واقعی میں ستون ہے پاکستان کا, اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آج بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی ایسا اسکول بیٹھا ہوا ہے جو ان کو وہ تعلیم پرووائڈ کر سکتا ہے جس میں بڑھ کر انشاءاللہ وہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گے. تو آپ ہمارے ساتھ آگے بڑھیے, آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں, ٹرسٹ کریں, ہمارے پارٹنر بنیں. ہم آپ اور بچے مل کے ہی پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے اور ہمارا اسٹرانگ بانڈ ان کو آگے لے کے جائے گا. خلیل احمد نینی تال والا صاحب کی طرف سے یہ میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گی کہ پاکستان آگے بڑھے گا جب یہاں کا تعلیمی معیار درست ہوگا. تو ہم اور آپ ذمہ دار ہیں کیونکہ ہمارے پاس پاکستان کا ستون, ہماری یہ جنریشن, ہمارے یہ انٹیلیجنٹ بچے موجود ہیں. آپ اپنے انٹیلیجنٹ بریلینٹ بچوں کو ہمارے پاس لائیں گے تو ہم اور آپ مل کے ان کو وہاں لے کے جائیں گے جہاں پہ دیکھنا ہمارا اور آپ کا دونوں کا خواب ہے. شکریہ. اور اسی کے ساتھ ایک بار پھر میں خلیل نینی تال والا اکیڈمی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے کہ آج وہ بچے جو صحیح معنوں میں ذہنی طور پر اتنی پختگی رکھتے ہیں اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو تعلیمی میدان میں منوانے کے لیے, اپنا لوہا منوانے کے لیے, اپنا سکہ چلوانے کے لیے اس حد تک موجود ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ان میں دنیا کو بدلنے کی طاقت موجود ہے. اور اگر میں صرف پاکستان کی بات کر لوں تو پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, پاکستان میں ذہانت کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف پلیٹ فارم چاہیے اور پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے جناب محترم خلیل نینی تال والا صاحب نے کہ صحیح معنوں میں 100% اسکالرشپس فراہم کی جا رہی ہیں ان بچوں کو جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں. صحیح معنوں میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر یہ لنک موجود ہے, اس پہ جا کے آپ اپنا فارم فل کر سکتے ہیں اور بعد ازاں آپ کو کال کی جائے گی اور آگے کا پروسیجر جو ہے وہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا کہ صحیح معنوں میں ٹیسٹ اور انٹرویو کا پروسیجر کیا ہوگا. یہ تمام تر صورتحال سے اور تمام تر معاملات سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. یہ بہت بڑا پلیٹ فارم آپ کو مہیا کیا جا رہا ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں قبل اس کے کہ دیر ہو جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.